इस्लामिक नाजरीन प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, पीडीएम की हुकूमत उसका जो 16 महीने का वक्त है, सबसे बड़ी कामयाबी जो हमें गिनवाई गई, बार बार हमें सुनाया गया हर मौके के ऊपर जब वो जा रहे थे, हुकूमत में भी थे, कि जनाब आला हमारे ऊपर बहुत सख्त किस्म के हालात वाक़यात जो है लागू कर दिए गए थे साबिका हुकूमत की तरफ से। मुल्क दिवालिया होने जा रहा था और हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। बीच में आपने देखा कि कुछ मौक़ों के ऊपर डॉक्टर साहब ने कहा जरूरत नहीं है किसी भी IMF की वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इवेंचुअली IMF से डील लेना बहुत बड़ी कामयाबी इन्होंने ठहराया। उसके बाद ये कह दिया कि जी हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, लिहाजा यही जो बात है लेगेसी है, अवाम याद रखेगी और हमें आइंदा इंतखाबात के अंदर दोबारा वोट इन करेंगे। लेकिन नाजरीन, आम अवाम का क्या? आपने गुज़िश्ता रात खबर सुन ली होगी कि पेट्रोल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस दोबारा जो है बढ़ा दी गई हैं। गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान नाजरीन पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 37 रुपए पर लीटर उनका उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह की 40 रुपए जो है वो पर लीटर इजाफा कर दिया गया है। ऑयल प्राइसेस के अंदर नाजरीन जब इजाफा होता है तो आपको पता है कि जिंदगी के हर शोबे के ऊपर उसका असर पड़ता है। रेडी बान हो, सब्जी फरोश हो, किराने की दुकान चलाने वाला हो, एक हमारे जैसा छोटा जिम्मेदार हो जिसके पास 20-25 एकड़ है, उससे बड़े जिम्मेदार हैं, जो भी है कि जाहिर है आपने डीजल इस्तेमाल करना है, आपने ट्यूबवेल चलाना है, आपने ट्रैक्टर चलाना है। आज अभी आप खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर यही बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं और हर जगह के ऊपर इसका असर पड़ता है। और मसला यही है कि आज हम स्टोरी के अंदर अपनी जो मेन स्टोरी है इसमें यही चीज बहस करेंगे इसके ऊपर और उसको अनपैक करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑयल प्राइसेस हैं, बुनियादी जिम्मेदारी किसके सर आयद होती है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो है ज़ाहिर है PTI की हुकूमत रही, उसके बाद जो है 16 महीने ये रहे और अब निगरान हुकूमत आ गई है। निगरान हुकूमत ने पहले दिन जो पहला तोहफा दिया वो आपके सामने जो है तेल की कीमतों के अंदर इजाफा है। नाज़रीन, अब मसला ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, ज़ाहिर है निगरान हुकूमत के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही थी, कौन आएगा, कैसे मामला चलेंगे। डॉक्टर साहब का नाम चला, जिलानी साहब का नाम चला, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे सामने आ गए। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब से जाने से पहले पूछा गया, जनाब आला आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से हुकूमत चलाई है, मुल्क के अंदर आपने दूध और शहद की नहरें जो हैं बहा दी हैं, मुल्क के अंदर कोई महंगाई नहीं है, कोई इस वक्त जो है रोजगार का कोई इशू नहीं है, लोग बड़े जो खुशहाल हैं, तो जनाब आला आप चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इस मौके पर उन्होंने क्या फरमाया था, सुने जरा। आप इत्मीनान रखें, खातिर जमा रखें, इंशाअल्लाह मरकज में एक बहुत एफिशिएंट टीम आएगी जो कि इंटरम पीरियड में मामलात को बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, तो जनाब आला अब एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी के ऊपर अब कौन सवाल उठा रहा है? PDM की हुकूमत की तरफ से इनके जो अपने लोग हैं, कारा साहब ने क्या बात की जब ये ऑयल प्राइसेस बढ़ी, डॉलर की कीमत जो है आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ रही है, तो क्या फरमाया उन्होंने, सुना? रुपया फौरी तौर पे मुस्तहकम कर लेना इस गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट के बस का रोक तो नहीं होगा। फौरी तौर पे हम इस तवक्को करें कि ये चीजें सस्ती कर लेंगे, ये इकॉनमी को टर्न अराउंड कर लेंगे। इनके रास्ते में एक रुकावट ये भी कि कोई मेजर फैसला ये नहीं ले सकेंगे। हमारे एग्रीमेंट्स हैं, जो हमारा वे फॉरवर्ड है, उसी को डिजाइन को आगे बढ़ा ले तो ये बहुत बड़ा कामयाबी का मरहला होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब पढ़े लिखे हैं, मेरे गुजरांवाला से हैं, बड़ी साहिब बात करते हैं, नबीतुली बात करते हैं, और उन्होंने सही फरमाया कि जो हम नहीं कर सके तो वो निगरान हुकूमत कैसे करेगी। अब पता नहीं वो शहबाज शरीफ साहब ने उनको नहीं बताया था कि जनाब आला बहुत एफिशिएंट लोग आ रहे हैं। एक ऐसा वजीर खजाना है जो कुछ चीजें सियासी हुकूमतें नहीं करती, उसको एड्रेस कर ले। अगर ये इतना आसान होता तो जो अभी मुंतखब हुकूमत जिसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है वो ये मामला कर जाते। इतने आसान नहीं है इशूज। और इसके बाद जनाब आला जो निगरान हुकूमत के फैसले हैं उसका असर किसके ऊपर रहेगा, और क्या PDM की हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, या शिफ्ट कर दिया जाएगा सारे का ब्लेम PTM की जो निगरान हुकूमत के ऊपर PDM वालों की तरफ से, सुने जरा। अभी भी इस गवर्नमेंट ने अगर मुश्किल फैसले करने हैं, लोगों की जिंदगी में कोई तलखी आएगी तो वो केयर टेकर के जिम्मे नहीं पड़ेगी, वो अल्टीमेटली जिम्मा हमारे ही आएगी। जी चौधरी साहब, आपके नजदीक कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? क्योंकि PDM तो बार बार ये कहती रही कि जो साबिका हुक्मरान हैं, आपके दोस्त कह लूं अगर आप बुरा ना मनाएं, कि ये तो PTI वाले सारा गंद डाल के गए, मईशत को तबाह बर्बाद कर गए, तो लिहाजा हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।
لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ملک میں کوئی 1% بھی آبادی ہے جو ان کا یہ آرگومنٹس ہیں، یہ جو استدلال ہے اس کو قبول کرتا ہے؟ وہ میں ابھی حسن سے پوچھوں گا. کر دیا، اکانومی کا تباہی کر دیا، ملک کی یعنی عوام کی حالت زار ہے، اور اس کا رونا، یعنی رونا آ جاتا ہے بندے کو. آج کل لوگ 500 ہزار کے لیے فون کرتے ہیں. کیا بتائیں آپ کو، یہ حالت ہوتی جا رہی ہے اور ان کو پرواہ نہیں ہے. اور تیل کی قیمت جو ہے وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے، اور ڈالر کو دیکھ لیں، اور بھی جو چیزیں آپ ڈسکس کر لیں. جی اچھا حسن، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ڈار صاحب آ رہے تھے اور خوشخبری تھی، مریم صاحبہ نے بھی اعلانات کر دیے کہ ڈار صاحب آ رہے ہیں، ڈالر ڈر گیا ہے، جو حکومت ہے وہ بھی پریشان ہو گئی ہے، اور یہ خاص طور پر پی ٹی آئی والے بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ڈار صاحب آ رہے ہیں. ڈار صاحب نے ہمیں خوشخبری بھی سنائی کہ جناب اعلیٰ ڈالر کی اصل قیمت 200 سے نیچے ہے، 190 185 انہوں نے فرمایا اصل. تھا. اس کے بعد پھر آج جب ڈار صاحب کی حکومت گئی تو ہم 300 کراس کر چکے ہوئے ہیں. جی. یہ اس میں کوئی دو بیانی، غلط بیانی نہیں. کوئی فیکٹ ہے، آپ کے نزدیک اگر ہم یہ آج کے جو حالات ہیں آئل پرائسز اور ڈالر کی قیمت خاص طور پر، کس کے سر آپ یہ ذمہ داری ٹھہرائیں گے؟ میں تو یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کرتی ہے. پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ پر، اور پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ جو آپ کو پی ڈی ایم رہا نہیں ہے، اب تو بیسیکلی ہر ایک انفرادی طور پر جماعت کے طور پر اپنا الیکشن لڑے گی. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی الیکشن الائنس تو پی ڈی ایم ہے نہیں، تو یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی وہ الزام لگاتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر. تو بہتر اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ جو معاشی ماہرین کو بٹھائیں اور وہ بیٹھ کر اس بات کا ایک کمیشن بنے جو کہ تعین کرے کہ اصل ذمہ دار کون ہے. جو اگر پی ڈی ایم والے بات کرتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ذمہ داری ڈالی جائے پی ٹی آئی کے اوپر، اور اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو ذمہ داری ڈال دیں ان کے اوپر. میں فرینکلی بات بتا رہا ہوں کو میرے حساب سے، کیونکہ میں اکانومی کو سمجھتا ہوں لیکن اوپر سے نا، میں ٹیکنیکلی تو اس کی گراؤنڈ. آج ہم نے پھر اگر آپ اجازت دیں تو بخاری صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے. ہاں، فرحان بخاری صاحب کا آپ بتا رہے تھے مجھے. ہاں یہ بالکل کو لیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے سوالات کریں گے تاکہ اس کو بھی پروب کریں کہ معاملے، لیکن ایک کے اوپر نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کلیکٹیو ایک وزڈم آئے 5-7 لوگوں کا. اچھا فرحان بخاری صاحب، دیکھیں پوری دنیا کے اندر، امریکہ ہو، انڈیا ہو، جس ملک کے اندر بھی جمہوریت ہے، وہاں پہ سب سے اہم سوال کسی بھی الیکٹڈ حکومت سے جب وہ اپنا ٹائم پورا کرتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانی پیدا کی یا مشکلات پیدا کی. تو ہم آپ سے اگر یہ سوال کریں، یہ جو گزشتہ حکومت گزری 16 مہینے گزارے، اس سے پہلے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اب نگراں، تو نگراں والوں کے بعد بیچاروں کے کیا ہونا ہے. تو آپ کس کے سر ذمہ داری ڈالیں گے؟ کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی اگر پوائنٹ سکورنگ کی طرف ہم نہ بھی جائیں، اعداد و شمار جب پیٹرول پرائسز جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ آپ کے سامنے ہے. اگر پروڈیوسر صاحب وہ بتا دیں 100 سم تھنگ تھی، 175 آگے پیچھے تھی. اس کے بعد ڈالر کی قیمت بھی 183 سم تھنگ تھی. لیکن 16 مہینوں کے دوران تو بالکل جو ہے جسے کہتے ہیں نا پنجابی بڑا ہی غرق ہو گیا. تو آپ کس کے سر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں؟ بنائیں یا کوئی کمیٹی بنائیں، میرا خیال میں اتنا لمبا چوڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے بالکل واضح ہے. یہ جو 16 مہینے کا عرصہ ہے، اسے آپ 2 ادوار میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. اس جانے والی حکومت کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، خاص طور پہ نون لیگ کی، کہ وہ تو قیادت میں تھے. وہ یہ ہے کہ پہلے 6 سے 7 مہینے میں جب وزیر خزانہ مفتا اسماعیل تھے تو کچھ تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آنی شروع ہوئی تھی. آئی ایم ایف کی بھی ایک قسط آ گئی تھی اور بات اس وقت ہو رہی تھی اگلے ریویو کی. تو نومبر میں جو قسط پھر آئی نہیں کبھی، وہ بھی امکان تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ رد و بدل کے ساتھ، معاشی پالیسی میں رد و بدل کے ساتھ وہ قسط آ جائے گی. لیکن یہ جو خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا 8 سے 9 مہینے کا دور گزرا ہے، اس نے تو پاکستان کی، بس اب میں کیا لفظ استعمال کروں، لیکن پاکستان کی معیشت کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے. اور موصوف سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر اعظم، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عام فہم کے لیے، سمجھ کے لیے، کوئی 1-2 بڑی غلطیاں ڈار صاحب نے کون سی کی جس کی وجہ سے ہماری اکانومی وہ ٹیل سپنز کے اندر چلے گی؟ آپ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی.
संभलने का नाम ही नहीं ले रही और ना हमें समझ आ रही है, क्योंकि डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। बुखारी साहब, अब देखें 300 मार्केट, ओपन मार्केट में तो 300 क्रॉस कर गया हुआ है, 304 का हो गया कि 304 का हो गया, हसन साहब बता रहे हैं। और बैंक्स के अंदर भी आपको इंटर बैंक रेट भी 294, 95, 315 पर भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी मनी चेंजर के पास जाएं, उससे कहें जी कि मैं 315 आपको देता हूं और आप मुझे डॉलर दे दें, तो आपको नहीं मिलेगा। यानी ये तो जो रेट वैसे है अवेलेबल नहीं है। जी बुखारी साहब। जी खावर गुमन साहब, आप ये मेरे से बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझ पे ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि एक तो गलतियां बयान करें। एक तो से ज्यादा लंबी एक फहरिस्त है डार साहब के दौर की गलतियों की, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर है। सबसे बड़ी गलती तो आते साथ ही उन्होंने जो पब्लिक में खड़े होकर बयान दिया कि जी मैं IMF को जानता हूं, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा, मैं उनके साथ डील कर लूंगा वगैरह वगैरह, वो एक तरह से यानी आप समझें कि कई लोगों की नजर में वो तबले जंग था, और वो करने की बिल्कुल ना सिर्फ ये कि जरूरत नहीं थी, बल्कि उससे ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हुए। और खराबी आखिर में उस मकाम तक हमें ले गई कि प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर को 3 दफा IMF की MD से खुद राब्ता करना पड़ा। और ये पब्लिक रिकॉर्ड है, ये कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, ढका छुपा नहीं है। और आखिर में जो $3 बिलियन का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, वो भी शहबाज शरीफ साहब ने करवाया, यानी उन्होंने इंटरवीन करके करवाया। डार साहब को तो हाथ से गेम निकल गई थी। उसके अलावा रुपए के ऊपर उन्होंने आगे पब्लिक में बयान दिया कि जी मैं से 200 रुपए $1 के वो उस लेवल तक ले आऊंगा, वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने, वही बात है कि डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है कि कहीं से शायद ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आ गई, कोई तजियाकार मुंबई में बैठा हुआ जिसने कहा कि पाकिस्तानी रुपए का मुस्तकबिल में 240 रुपए फी डॉलर पे ये जा सकता है। वो जनाब बार बार उसका तस्करा हुआ। जो 10 और लोगों ने कहा कि ये तजिया सही नहीं है, कई और लोगों के मुताबिक ये 300 रुपए से ऊपर था, और न जाने कहाँ कहाँ की बात हुई। मैं असूलन पब्लिक टीवी में आके नंबर्स इसलिए नहीं बयान करता हूँ क्योंकि लोग फिर वो क्या कराई करते हैं कि जी ये तो आज के 305 पे था, तो एक हफ्ते बाद कितने पे होगा। लेकिन बहरहाल रुपए पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहा, और IMF का प्रोग्राम डिले करना, यानी उसे मौखर करना और उनसे इख्तलाफात को कंटिन्यू करना, ये बहुत बड़ी गलती थी। ये तो मतलब बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि आज जो हमारा डॉलर है उसके मुकाबले में, जो रुपए के मुकाबले में डॉलर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक्चुअल ऑथेंटिक? जो डार साहब कहते हैं वो तो अलग बात है, आपकी निगाह में आज के रेट क्या होना चाहिए डॉलर का? मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं असूलन पब्लिक में आके इस किस्म की क्यासराई इसलिए कभी नहीं करता हूँ। मैं इसके खिलाफ हूँ, असूलन मैं इसके खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि फिर लोग मुख्तलिफ जगहों पे उससे अपना इंप्रेशन बना के और फिर वो आगे, क्या ये ओवर वैल्यू है या नहीं? आज नहीं, ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू की बात जो है वो तो बहरहाल एक पॉलिसी डिबेट है। अगर आज आप अपने इकोनॉमी को रीबिल्ड करना शुरू करें, कोई एक्सटर्नल अकाउंट पे प्रेशर आए, कम हो, तो यही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है। इस बहस में मैं पढ़ूंगा नहीं। चलें बुखारी साहब, चौधरी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब प्लीज। ये फरहान बुखारी साहब आम आदमी तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। वो कहते हैं कि 100-150 इसके दरमियान जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है वो 300 पर क्यों पहुंचाई गई है, इसका कौन जिम्मेदार है, और अवाम की और कितनी आपने चमड़ी उधेड़नी है? What are you going to do with the people of Pakistan? बुनियादी तौर पे जब तक कि पाकिस्तान में रेवेन्यू और टैक्सेशन का निज़ाम और ख़ास तौर पे जो शाह खर्चियाँ हैं इनकी बड़ी भरपूर तौर पे इस्लाह नहीं होगी, तब तक पाकिस्तानी मईशत के खदोखाल आम आदमी के लिए बेहतर नहीं हो सकते। ये आप मेरे से लिखवा लें। बुनियादी मसला ये है कि मुमलिकत एक सिमत में जा रही है, लोगों के हालात जो हैं वो दूसरे सिमत में जा रहे हैं। अब ये देखिए ना, जाने वाली हुकूमत ने खासतौर पर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना जो साबिक़ थे, कितनी दफ़ा कहा कि जी हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। अरे भाई, जो लोगों का दिवालिया हो गया उसका आप क्या करेंगे? कम आमदन वाले लोग, मुतवस्सित आमदन वाले लोग, बेशुमार तादाद ऐसे लोगों की है, फिर ऐसे कारोबारों की है जिनका दिवालिया हो गया, उनका कोई आप जिक्र नहीं करते। तो बात यह है कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है इस वक्त तो आम आदमी के लिए कोई इसमें उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, और बेहिस्सी की इंतहा तो वे फॉरवर्ड क्या है?
نہیں، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بے حسی کی انتہا تو یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ڈار صاحب کی کارکردگی کے باوجود اتنے سوالات اٹھائے گئے، آخر میں آ کے ایک طبقہ اور نواز شریف صاحب کا بھی نام چلتا رہا کہ جی وہ اس حد میں تھے کہ انہیں وزیر اعظم، عبوری وزیر اعظم بنا دیں. اب مطلب یہ کہ یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ بھائی کیا جواز ہے اس قسم کی سوچ کا، اس قسم کی اچھا بخاری صاحب، اگلا جو اہم سوال یہ ہے کہ ظاہر نگراں حکومت ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک قدغن تو ہمیشہ رہے گی کہ جناب اعلیٰ آپ نے بس ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے ہیں. جو آئی ایم ایف کا ایک ایگریمنٹ ہے، میری بات بھی ہوئی ہے آپ کے جو بیٹ کور کرنے والے فیلو ہیں سینئر لوگوں سے، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ ایک اسٹریٹ جیکٹ کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا ہے، آپ نے اسی کے اندر ہی سانس لینا ہے. آئی ایم ایف جو آپ کو کہے گا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پرائسز بڑھیں گی، آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر آنا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی جو حسن بات کر رہے تھے، ڈالر پاکستان کے اندر اس وقت ناپید ہے. ایک سال تک آپ نے جو آپ کی امپورٹس تھی ان کو روکے رکھا، اس کی راشننگ کر رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے اتنا زیادہ پریشر ہے ڈالر کے اوپر کہ ڈالر روزانہ کی بنیاد کے اوپر چھلانگیں لگا رہا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. سو آئندہ ظاہر ہے جو موجودہ نگراں حکومت ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشور ہیں کہ یہ 3 مہینے کے لیے، 4 کے لیے، 5 کے لیے، 6 کے لیے. تو 1 2 3 جو سٹیپس ہیں نگراں حکومت کو لینے چاہیے. یو بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹس، آپ نے ساری دنیا کے اوپر رپورٹنگ کی ہوئی ہے، نگراں حکومت کو کیا کام کرنے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خرچ اخراجات کی بہت بھرپور طور پہ، اور جسے کہتے ہیں نا وار فوٹنگ، اس پہ کمی کی جائے. اگر سابقہ حکومت ترقیاتی فنڈ اپنے سیاستدانوں کو یا ممبرز پارلیمنٹ کے لوگوں کو دے کے گئی ہے تو اس پہ فوراً اس کے اوپر ایک بھرپور ریسٹرکشن ہونی چاہیے. یہ جو جاتے جاتے پچھلے 1-2 مہینے میں عجیب ایک مذاق کہ جی لاہور سے بہاول نگر کی موٹر وے 265 ارب روپے کی، اس کا اعلان کر کے چلے گئے سابق وزیر اعظم. 10 ارب روپے یا اس سے زیادہ کی رقم میڈیا میں آئی ہے کہ جی لیپ ٹاپ آپ تقسیم کر رہے ہیں. یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ آپ اپنی جیب سے تو نہیں دے کے گئے. یہ پیسہ جو ہے یہ ایک ایسے وقت پہ آپ پاکستان کے خزانے سے پیسے اس قسم کے کاموں پہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بظاہر آپ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، جبکہ ملک میں بھوک افلاس کا معاملہ ہے. تو فوراً نئے وزیر اعظم اور نئی کابینہ کو اس قسم کے خرچوں پہ فوراً ایک بالکل ٹائٹ ریسٹرکشن لگانی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ 6 سے 8 مہینے کا یا 6 مہینے کا جتنا بھی ان کا مینڈیٹ ہے، لیکن یہ کہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ایمرجنسی کی ضرورت ہے، اس ایمرجنسی کی بنیاد پہ جو یہاں سے ٹیکس ڈویژن ہو رہی ہے، ریونیو جو ہے آپ کا وہ نکل رہا ہے. لوگ بڑے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں ٹیکسز نہیں دیتے. لیکن بخاری صاحب آج تو وہ جو ٹیکس کمیشن تھا اس کو بھی اڑا کے چلی گئی سابقہ حکومت، جس نے یہ ریفارمز کے لیے سارے کا سارا سجیسٹ کرنا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ریفارمز اور کمیشن تو بے شمار تاریخی اعتبار سے بنے ہیں. وہ ایسا کمیشن کیا جس کے اوپر عمل نہ ہو. یہی قصہ پاکستان میں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. پاکستان کی اصلاح کا راستہ جو ہے وہ راستہ سب جانتے ہیں، کرے گا کون؟ تو بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آئی ایم ایف کا ڈسپلن ہے اس سے تو باہر نہیں نکلا جا سکتا. اس کے اندر رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بھی کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ڈسپلن کے اندر بھی رہیں اور عوام کو ریلیف بھی دے سکے؟ بالکل ایسی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں آپ اپنے بجٹ کو بیلنس کرنا شروع کریں تو آپ کے پاس فسکل سپیس آئے گی. فسکل سپیس آئے گی تو اسے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ کوئی مطلب کوئی آئنسٹائن کا فارمولا نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے. اور آئی ایم ایف ایک اوور آل نمبرز کو آپ کو دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اپنے ہسپتالوں میں اتنے فیصد لگائیں گے بجٹ کا اور تعلیم پہ اتنے فیصد لگائیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذرائع بڑھائیں. اگر آپ ذرائع اپنے بڑھا لیتے ہیں آپ تک کے تو اس کے بعد یہ کام ہو سکتے ہیں. اور ویسٹیجز بہت زیادہ ہو رہی ہیں پبلک سیکٹر میں. جو بڑے بڑے ادارے ہیں، اب یہ مجھے نہیں علم کہ یہ 6 مہینے میں یہ ہو سکتا ہے یا یہ 2-4 سال کے ایکسرسائز ہے، لیکن کرنا پڑے گا پاکستان کی بقا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ نہیں، سوال تو یہ پوچھنا ہے کہ اب ہم یعنی عام آدمی کی طور سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا کل پرسوں ترسوں کوئی لوگوں کی حالت میں بہتری، کوئی ملک کی اکانومی کی بہتری، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو؟ جو فیکٹریاں ساریاں بند ہو گئی ہیں، جو امپورٹ پر انحصار ہو گیا تھا اور ایکسپورٹ اور ایبل سرپلس یہاں پیدا نہیں ہو رہا،
تو ان سوالوں کے لیے کوئی میکنزم، کوئی طریقہ کار، کوئی پروگرام، کوئی پلان، کوئی ایجنڈا، کوئی ہے یا پھاڑ لو چلے گا؟ چوہدری صاحب، اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے جس راستے پہ گزشتہ چند مہینوں میں سابقہ حکومت نے ہمیں ڈالا ہے تو پھر خیر نہیں. اگر ہم نے راستہ بھرپور طور پہ بدل لیا اور ایک نئے راستے پہ چلنے کی ابتدا ہوئی تو پھر پاکستان کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی آج بھی جو ایک انتہائی کمزور معاشی صورتحال ہے سے بدلا جا سکتا ہے. لیکن سوال وہی جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ کرے گا کون؟ چلیں فرحان بخاری صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور ایک الیکٹڈ حکومت آ کے جو ہے یہ مشکل فیصلے کرے گی. ناظرین، جس طرح ابھی حسن بات کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، ہمارے نمائندے جو ہے شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ہم ذرا تھوڑا سا جاننا چاہیں گے یہ جو پیٹرولیم لیوی کا جن ہے یہ کہاں سے نکلا، کس نے اس کو ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کی، کس نے پھر اس کو نکال دیا؟ پچھلے اگر 4-5 سال نظامی صاحب کہ پی ٹی آئی کی کہاں پہ غلطی تھی، پھر ڈار صاحب نے کہاں جو غلطان کیا، کیونکہ زیادہ لوگوں کا کنسنسس یہی ہے کہ ڈار صاحب کی سب سے زیادہ غلطی ہے. تو کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ کہاں پہ کس نے کیا غلطی کی پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے خاص طور پر. جی، پیٹرولیم پرائسز کے اوپر جو سب سے بڑا امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان میں وہ لیوی کا آ رہا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے تقریباً 30 روپے تھی تحریک انصاف کے دور میں. اس کو جو ہے وہ چونکہ اب یہ جب جا رہے تھے اور فروری میں جو انہوں نے ایک ریلیف پیکیج دیا تھا اس میں کچھ ڈیسیژن اس طرح کے تھے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ جو پروگرام ہم نے ان سے لیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا اور اس نے ہمیں لائن آف ایکشن دیا وہ زیادہ سخت ہو گیا اور اس میں لیوی جو ہے وہ 30 روپے سے بڑھا کر ہمیں 50 روپے کرنی پڑی. یہ اگست میں جو منی بجٹ آیا تھا 2022 میں، یہ اس کے دوران ہوا تھا. اس وقت جو ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تھے اور تمام کے تمام جو بڑے معاشی چیلنجز تھے جس میں ڈیفالٹ کے بھی خطرات تھے وہ کسی حد تک جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کنٹرول کر لیے تھے. اور کچھ پلانز آف ایکشن اس میں جو ہے بجلی مہنگی ہونی تھی، تھوڑی بہت گیس مہنگی ہونی تھی، جو بڑے چیلنجز تھے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں کسی حد تک قابو ہو گئے تھے اور ڈیفالٹ کے خطرات بھی کسی حد تک جو ہے محدود ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جیسے ڈار صاحب نے آ کے یہ کیا کہ ہم پلان بی میں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے نکلیں، اس کی وجہ سے دوبارہ گڑبڑ ہوئی اور جو ہے وہ بڑے مشکل فیصلے ہم نے دیکھے کہ اب آئی ایم ایف نے آلموسٹ ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا دی اور اس میں جو لیوی ہے اس کو جو ہے 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے تو ہوئی تھی، اس کو 60 روپے کرنا پڑ گیا. ہمیں 2 سالوں میں یعنی کہ جو 30 جون کو بھی ختم ہوا ہے فسکل ایئر اس میں 855 ارب روپے لیوی سے جمع کرنے پڑے اور اس سال تقریباً 870 ارب روپے جو ہم لیوی سے جمع کریں گے. یہی وہ سب سے بڑا ٹیکس ہے جو کہ لیوی ہے اور یہ این ایف سی کا حصہ نہیں ہوتا اور صرف وفاق کے پاس جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول کی قیمت جو ہے تو اب کتنا جمع ہوگا؟ 16 ارب 1600 ارب؟ جی، ان دو سالوں کے اندر تقریباً 1600 ارب پاکستانی قوم سے ایکسٹرا جو ہے لیوی کے مد میں جمع ہوگا. اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ امپیکٹ ڈال رہا ہے اور کوئی ڈیسیژن حکومت جو گئی ہے وہ کر کے گئی تھی، اس میں ڈیلر مارجن. اچھا چلیں، جو یہ تو ہو گیا، وہ ڈار صاحب نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا. اب نگراں حکومت کے پاس کیا کوئی آپشن موجود ہے، اسپیس موجود ہے جس میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی ریلیف ان کو دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آنے والی حکومت جو وزیر خزانہ ہوگا اس کے لیے تو یہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ انگاروں والی سیٹ ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ابھی 45% جو ہے وہ گیس کا ریٹ بڑھنا ہے جو آئی ایم ایف سے ہم طے کر چکے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹیکس کے ریفنڈ ہیں وہ بڑے ہیوج جمع ہو چکے ہیں، وہ ہمیں واپس کرنے. پی بی ایس کا جو ڈیٹا ہم لوگ مہنگائی سے متعلق دیتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بجلی کا ریٹ پی بی ایس کوڈ کر رہا ہے وہ صرف 7 روپے 50 پیسے ہے، جبکہ بجلی کا ریٹ جو ہے تقریباً 57 روپے کے آس پاس پڑ رہا ہے. تو جیسے ہی وزیر خزانہ آ کے اس فگر کو جو ہے وہ اثر جائزہ لیں گے تو مہنگائی کے فگر جو ہیں وہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائیں گے. ساتھ ساتھ جو اس وقت ہم حسن بات کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلے ایک تو جو پی ڈی ایل کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یاد ہے جب قائد حزب اختلاف ہوتے تھے چودھری نثار علی خان صاحب تو وہ پی ڈی ایل کو کہتے تھے یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ فضول میں عوام کی جو ہے نا جیب سے نکالا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ پیپلز پارٹی کے دور کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو یہ پی ڈی ایل اس زمانے میں بھی برقرار رہا. پھر پی ٹی آئی آئی تو اس میں بھی جو ہے پی ڈی ایل جو ہے وہ لیتے رہے. پھر نون کی حکومت آ گئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تو تب بھی جو ہے نا وہ پی ڈی ایل تو وہ لیتے ہی رہے ہیں. عوام کی جیبوں سے تو پیسہ نکلتا ہی رہا اور نکالتی رہی ہے حکومت، یہ ٹیکس لگاتی رہی ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا ابھی جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی کچھ مطلب ڈسپلن آئی ایم ایف نے کہا ہے جی کہ آپ جو ہے اس کو کم کریں، تو اس کو کم کرنے کے حوالے سے زیادہ مزید بول چلا جا رہا ہے یہ پی ڈی ایل کی فارم میں، یا
اس کا کوئی اور بھی وجہ ہے کہ پی ڈی ایل ٹیکسز جو ہے یہ انہوں نے زیادہ انکریز کیے ہیں اور یہ اگین غریب عوام کے پاکٹ سے, میرے اور آپ کے پاکٹ سے یہ جو رقم ہے یہ نکلتی جا رہی ہے اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اصل میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی زیادہ وعدہ خلافیاں کر چکے ہیں کہ اب اگر ہم کوئی ریلیف دینا بھی چاہیں تو وہ پاسبل نہیں ہوتا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر پیٹرولیم جو تھے مصدق ملک صاحب اور سابق جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک موٹرسائیکل اسکیم کے اوپر صرف کام کرنا شروع کیا تھا تو آئی ایم ایف نے اس کو واویلا مچا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ موٹرسائیکل اسکیم کے لیے 50 روپے کا بھی جو ہے وہ کراس سبسڈی نہیں دے سکتے. یعنی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پیٹرول بڑی گاڑیوں کے لیے مہنگا کر دیا جائے اور جو 1 لیٹر پیٹرول لے موٹر سائیکل کے لیے اس کو 50 روپے جو سستا دیا جائے, تو وہ بھی پاسبل نہیں ہو سکا تھا. وہ سبسڈی بھی جو آئی ایم ایف کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب بھی ہمیں یہی سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ اب جیسے ہم ان کو پورے ایکشن پلان 2 مہینوں کو دیکھے گئے ہیں مارچ تک, اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل آئے گی تو یہ اور جو ہے وہ پاکستان کی جو نئی حکومت آ رہی ہوگی اس کے لیے بالکل صحیح. اچھا جاتے جاتے آخری سوال آپ سے یہ ہے, یہ وہ جو رشین لو سٹوری تھی کہ رشیا سے آئل ٹینکرز آ گئے ہیں, مصدق ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا 3-4 انہوں نے بھرپور پریس کانفرنسز کر دی تھی کہ جناب اعلیٰ اب تو آئل آ گیا رشیا سے, معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. وہ رشین آئل کہاں پہ ہے, بند ہو گیا ہے, آ رہا ہے؟ کیونکہ میں خبریں دیکھ رہا تھا ریفائنریز اب ان کو ریفائن نہیں کر رہی, کو معاملات چل رہے ہیں اس طرح کے. بلکہ ایک ایڈیشنل کوشچن بھی لے لیں کہ سنا کہ ونٹرز میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوگا, تو اس پر بھی تھوڑی سی اگر روشنی ڈال سکیں اگر آپ کے علم میں ہے تو. جی اصل میں جو رشین آئل آ رہا تھا ہم نے اس کو جب چیک کیا تو اس میں تقریباً جو ہے 45 سے 55% جو ہے وہ فرنس آئل ہے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہیں بھی فرنس آئل کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے, بلکہ ہم ہی وہ ممالک ہیں جو کہ فرنس آئل سے بجلی بنا کے تقریباً 103 روپے تک کی بجلی بنتی ہے ہمارے ملک میں. اگر فرنس آئل سے بجلی بنائیں گے اور سب نقصانات کو شامل کریں گے تو یہ فرنس آئل جب ایکسٹرا پیدا ہو رہا ہے تو یہ ہمیں کہیں انٹرنیشنل مارکیٹ ملتی ہی نہیں ہے اور رشین آئل میں یہ بہت زیادہ ہے, اسی لیے جو ہے یہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا. پھر ہم اس کو لا کے گوادر میں پھر کوئی کراچی لا کے ریفائن کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً 12 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پڑ جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم اس کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکے اور یہ جو رشین آئل ہے یہ ہماری ریفائنری کے لیے. چلیں شعیب نظامی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے, ایک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ملک کے اندر جو انتخابات ہونے ہیں سب سے اہم مرحلہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن بھی ہو گئی ہے, جو ہے ہمارے سیاستدان کیا بیانات دے رہے ہیں, 60 دن 90 دن 100 دن, کیسے معاملات آگے بڑھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور استدعا کی ہے کہ جناب اعلیٰ ملک کے اندر جو انتخابات ہیں 90 دن کے اندر کروائے جائیں. اور وہ ایک جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر 2 نگراں وزیر اعلیٰ موجود تھے, انہوں نے کہا جی اس کو بھی کینسل کریں کیونکہ وہ نمائندے نہیں تھے, وہ میٹنگ غیر قانونی غیر آئینی ہے. اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے پٹیشن میں کہ یہ جو کے پی اور پنجاب میں جو کچھ ہوا یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سارے کا سارا معاملہ چلا شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے, جو جسٹس بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. احمد پنسوتا صاحب کو دعوت دی ہم نے پروگرام میں, بہت شکریہ پنسوتا صاحب. یہ جو پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہے, ظاہر ہے آج کل نا ایک ہی سوال زیر بحث ہے, وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات وقت پہ ہونے ہیں یا نہیں, اور ہر طرف سے سوال کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ہمیں کوئی ایک جو پر یقین ایک جواب چاہیے. الیکشن کمیشن خاموش ہے, آج میٹنگ ہوئی وہاں پہ, ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ٹائم فریم دے دیں گے لیکن انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. تو پہلے اس پٹیشن پہ کامنٹ کیجیے گا کہ کتنا سیریسلی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو لے سکتی ہے, کنسیڈرنگ وہ جو پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے ایک فیصلہ آپ کو پتا ہے آلریڈی, ایک کی بجائے 2 فیصلے آلریڈی ان دا فیلڈ ہیں. جی پنسوتا صاحب. اچھا پہلے تو سر آپ نے جو سوال فریم کیے نا اس سوال میں 2 سوال میں ایڈ کروں گا. ایک پہلی بات یہ کہ چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے ایک سرٹن ٹائم فریم میں الیکشن ہونے ہیں, دیرفور کیا الیکشن ہوں گے, اور دوسری بات چونکہ وہ پہلے نہیں ہوئے تو کیا اس ملک میں آئین ہے. یہ 2 بڑے عجیب سوال ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر آئین پاکستان آج کل بیک سیٹ پہ جا چکا ہوا ہے, اس لیے پچھلی سیٹ پہ بھی 4-3 اور 3-2 کے فیصلے کی بات ہے نا پنسوٹا صاحب, وہ بھی آپ کو پتا ہے نا ججز بھی نہیں مانتے تھے اس فیصلے کو, وہ تو لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن چلیں آپ اس کو بتائیں ذرا پٹیشن کے حوالے سے. سر اس وقت پاکستان کی آئینی پوزیشن بھی اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کی پوزیشن بھی کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ دی الیکشن ہیو ٹو بی کنڈکٹیڈ ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے.
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یہ پٹیشن فائل کر کے آپ سمجھ لیں ایک یاد دہانی کرا دیتے ہیں یا اسٹیٹنگ دی آبویس والی بات ہے. ناٹ دیٹ کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا پچھلی گورنمنٹ کو جس طرح پڑا ہے. اس وقت آئی ایکسپیکٹ کہ ہماری انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کو کورس بڑا سیریسلی لے گی, اور نہ ہو کہ الیکشن کمیشن کا رول ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے انڈر دا سپریم کورٹ ججمنٹ. آئی تھنک جی بالکل, تو وہ آئی تھنک اس کو سیریسلی لیں گے. ویسے تو جو 2-3 دن پہلے آئی تھنک یا غالباً کل پرسوں پیش ہوئے تھے ڈی جی ان کے الیکشن کمیشن کے, تو ان کا تو جو رویہ کورٹ میں تھا اس میں سوچا نہیں لگ رہا تھا کہ اگلے 10-15 سال الیکشن ہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو آئین کا طریقہ کار ہے, جو آئین کے اندر مینڈیٹس ہیں, جو اس کی کنفائنز ہیں, ان کو سٹک کیا جائے گا. ورنہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آئین کو ریپ اپ کر کے ایک ویسے نظام جو ہے وہ ڈفرنٹ لے آیا جائے اور اس کے مطابق چلایا جائے. اچھا چلیں پنسوتا صاحب آگے بڑھتے ہیں اس ایشو کے اوپر. حسن یا چوئی صاحب آپ نے سوال کرنا ہے الیکشن کے حوالے سے, نہیں تو پھر ہم چلیں گے. نہیں, میں وہ پٹیشن کے حوالے سے تو کوشچن یہ ہے نا جی کہ ابھی تو معاملہ اس طرح طریقے سے ہے کہ جب اب کیس ٹیک اپ ہوگا, ان کیس اگر وہ اس پر کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, تو اب تو بہت سے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں چیف جسٹس امرتا بندیال کو سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ یہ پہلے اس امتحان میں جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو ڈالیں, تاکہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, یا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 2 نگران وزراء اعلیٰ کے بیٹھے ہیں, تو کیا اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک آئینی تصور ہوگا یا وہ غیر آئینی ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بینچ کانسٹیٹیوٹ دیا جائے جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہوں, یا سوشل میڈیا کا انفلوئنس لینا چاہیے ہماری جوڈیشری کو؟ نہیں جی, سوشل میڈیا اور نو سوشل میڈیا, میں تو یہ سوال کرتا ہوں, حسن صاحب کی بات بالکل درست ہے. قاضی صاحب کو بینچ کا حصہ بنانا چاہیے اور قاضی صاحب کو بالکل اس کے اوپر ان کا ویو لینا چاہیے. اور میرا خیال میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی اگر وہ اس پر کوئی کنورس ویو دیتے ہیں کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کیا ویو ہے. لیکن قاضی صاحب کو بینچ کے لیے منائے گا کون اس وقت؟ وہ دیکھیں نا کہ کسی بھی بینچ پر بیٹھنے کے لیے خاص ان کا دل نہیں ہے. وہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب تک وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ڈیسائیڈ نہیں ہوگا تب تک تو میں نے تو بینچ پر بیٹھنا ہی نہیں. اسٹینڈ لیا اگر حسن صاحب انہیں منا لیں, حسن صاحب ان کو منا سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا بینچ ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست آپ نے مشورہ دیا اور امید ہے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے مشورہ آگے بڑھے گا. چوئی صاحب آپ بھی پوچھ لیں سوال. سوال کیا پوچھیں, سوال ہی سوال ہیں, لیکن ان کا جواب تو کسی کے پاس ہے نہیں. کریں کون کرائے گا ان کے تحت 90 دن میں, نمبر 1. اس کے بعد فری فیئر امپارشل الیکشن کرانے کا جو ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, اس کی کون گارنٹی دے گا. اور نمبر 3, جو یہاں ہائی ہینڈلنس ہو رہی ہے, تباہی بربادی ہو گئی ہے, ملک کے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کرنے کے بجائے انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہے پولیس اور انتظامیہ, ان کے ہاتھ کون روکے گا؟ تو یہ مجھے جواب دے دیں احمد صاحب کہ ان کا تو اب پارٹی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں اوور ہی ہے, کہ یعنی چیئرمین جو ہے اور پارٹی کے دوسرے زعما اب قیامت تک جیلوں میں ہی رہیں گے. تو آپ کا کیا ویو ہے؟ میں جی جہاں تک تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہے, ہمارے سسٹم میں شاید فری اینڈ فیئر تو پاسبل نہ ہو, پر ریزنیبلی فری اینڈ فیئر بھی ہو جائیں تو آئی تھنک وہ بڑی مناسب بات ہوگی. ایبسولوٹلی فری اینڈ فیئر تو شاید آئی تھنک ویسے ہی ہماری جو خطہ ہے اس کے لیے شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز بنی بھی نہیں اور نہ ہی پاسبل ہے, جس قسم کی آلریڈی ایک سچویشن بن چکی ہے. جہاں تک آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی ہے, پچھلی فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونشل گورنمنٹس نے کام کیے, آئی تھنک جو اب نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی, انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے اور اس تاثر کو جو بالکل کمپلیٹلی ڈسپیل کیا جائے. ورنہ لوگوں کا پھر الیکشن جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے اندر وہ فیتھ نہیں رہے گا جو ایکچولی ہونا چاہیے. اور لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کمپلیٹلی پی ایم ایل این ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, کہ وہ اپنا منشور آگے رکھیں اور لوگ عوام ان کو ووٹ دے, تبھی آئے گا. کیونکہ اگر ایک انٹرم سیٹ اپ جتنا مرضی ہم لمبا چلا لیں, چاہے وہ اکنامک ایشو ہو کوئی بھی ہو, اس کو وہ کریڈنس نہیں مل سکتی جو ملنی چاہیے. بے شک وہ ٹھیک بھی کر لیں گے تو وہ بڑا ایک آرٹیفیشل اور تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگا. یہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ آئے گی وہ یہ کام کر سکتی ہے اور وہی رسپانسبلٹی لے سکتی ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پنسوتا صاحب, آج آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک کیس سنا, یہ مشہور زمانہ ایم پی او. ایک تو ایم پی او کی ہسٹری بھی بتا دیجیے گا کہ کب سے یہ ایم پی او سب کانٹیننٹ کے اندر یہ جاری و ساری ہے اور یہ اور کتنی صدیاں ہمارے پاس رہے گا. اور اس کے بعد جناب اعلیٰ وہاں پہ جو شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے حکم بھی آ گیا ہے کہ ان کو رہا کریں, اور جو ان کے اوپر الزامات تھے کہ جناب اعلیٰ جیل کے اندر بیٹھ کے یہ سارے معاملہ چلا رہے تھے اور پتہ نہیں حملہ کرنے کا پلان کر رہے تھے, بڑا ایک جو عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا ان کے اوپر چارج شیٹ لگی. اس کے اوپر آپ سے سوالات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک.
ایک تو پنسوتا صاحب یہ بتائیے گا یہ MPO کیا بلا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کب سے یہ ہماری جو آئین اور قانون کی کتابیں ہیں اس کا حصہ ہے اور کب تک یہ رہے گا؟ حکومتیں اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی اس کو ریویو کر سکتی؟ یہ خبر صاحب 2-3 جو قانون ہے نا جی، ان قوانین کے اگر بیک گراؤنڈز دیکھیں تو یہ کمپلیٹلی اور مقصد کے لیے، ایک تو اس وقت ہمارا ایگزسٹنگ اینٹی ٹیررزم لا، پھر یہ MPO، اور تیسرا سیڈیشن جس کو خیر ہائی کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے انلیگل۔ ان قوانین کا ایک کانٹیکسٹ ہے، جو MPO ہے وہ تو برٹش ٹائم کا قانون تھا، جب کوئی ہارڈنڈ کرمنل اسپیشلی جو کہ ایسے اس کے اوپر کیسز موجود ہوتے تھے یا کنوکشنز موجود ہوتی تھی جن کی بیسس پر یہ ہوتا تھا کہ یہ اسٹیٹ کو ایٹ لارج تھریٹ ہوگا اگر اس کو باہر رکھا گیا، تو ان کو اچانک اٹھا لیا جاتا تھا سیکشن 3، اور پھر اگر پرماننٹ ہو تو سیکشن 16 میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ ایٹ پریزنٹ بھی یہ قانون پرائمریلی یوز ہونا چاہیے ایسے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے لیے جو کہ اسٹیٹ میں کسی قسم کی انارکی پھیلانے کے لیے وہ دے آر کیپیبل۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام چینج کر کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت آ رہی ہیں، ویئر ایز جو پولیٹیکل لوگ ہیں پاکستان کے، ان کو چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے ہوں، ان کو فرام ٹائم ٹو ٹائم اس قانون کے تحت اٹھایا گیا۔ اب چونکہ ریسنٹلی جب اس قانون کا استعمال ہوا، نو ڈاؤٹ جس انسیڈنٹ کے بعد ہوا اس انسیڈنٹ کو ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹو دا کور، اور بہت زیادتی کی گئی، لیکن جب اس کا استعمال ہوا تو ہائی کورٹس نے بھی اس پر ججمنٹ دی۔ ہمارے آپ کو اگر یاد ہوگا تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ضمانت منظور کر لی تھی ڈینیل پرل کیس کے جو جن لوگوں پر الزامات تھے، اور جب ان کا ایکوٹل ہوا تو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپیل دائر کر دی تھی، PTI کی گورنمنٹ تھی، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی فوراً جو ہے وہ MPO کے تحت ان لوگوں کو ریلیز نہیں کیا تھا، اور پھر جو ہے موجودہ چیف جسٹس عمرتا بندیال نہیں جو اس کے ایکیوز تھے، ان ایکیوز کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کر لی، ایک تو کہا تھا کہ ان کو ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا جائے اور پھر ان کو کیا جائے۔ تو MPO تو استعمال ہوتا رہا ہے، پچھلے ٹرنیور میں بھی استعمال ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی استعمال ہوتا رہا، اور آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کل اصل میں اس کا جو ہے وہ کانسیکوینس کوئی اور بھگت رہا تھا، آج جو ہے وہ PTI کے شہریار افریدی صاحب اس کے زد میں آ گئے ہیں، گو کہ یہ وہی شہریار افریدی صاحب ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ایک جو ہے وہ مقدمہ بنایا تھا منشیات کی جو ہے وہ سمگلنگ کا۔ پھر یہ وہی رانا شہریار افریدی صاحب ہیں جنہوں نے 2014 میں جب PTI والے تمام اجتماعی استعفے دینے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس گئے تھے تو ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا اور یہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گئے تھے۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو 9 مئی کو جو ہے وہ موب کو کہہ رہے تھے کہ اب GHQ کی طرف حملہ آور ہم نے ہونا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اب دراصل یہ جتنے گراؤنڈز آپ نے بتائے نا جی، انفارچونیٹلی یہ گراؤنڈز قانون میں نہیں لکھے ہوئے ان کو اندر کرنے کے لیے کسی کو بھی، تو میں تو چونکہ اس کی قانونی پوزیشن بتا سکتا ہوں۔ اور پہلے آپ نے سابقہ ادوار کی بات کی، میں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ ہمیشہ یوز ہوتا ہے۔ دیکھیں امجد رفیق صاحب ہائی کورٹ کے انہوں نے ججمنٹ دی، اس کے بعد علی ضیاء باجوہ صاحب نے ججمنٹ دی، پھر ایک کیس فیصلہ آباد کا میں خود پیش ہوا 123 لوگوں کا۔ اس کے لیے جو مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی FIR درج ہے۔ ویسے تو اب FIR پہ بھی قانون ہے کہ میئر رجسٹریشن آف FIR جو ہے وہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گی، لیکن ایک ہارڈنڈ کرمنل کسی کو کوئی ڈرگز میں جس طرح بہت ریگولر لوگ انوالوڈ رہتے ہیں، ان پہ کنوکشنز ہوتی رہتی ہیں، تب آپ اس کو اٹھا کے اس کے تحت اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس پر میں نہیں ججمنٹس آ چکی ہیں۔ جو آج بابر ستار صاحب نے ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کیا ہے، وہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ سے اٹھا کے تیسری جگہ، the government ڈپٹی کمشنر جو ہے جس کے تحت مجاز اتھارٹی could not satisfy کہ ہمارے پاس یہ مٹیریل موجود ہے۔ صاحب بہت شکریہ۔ آج جسٹس بابر جو ہے ستار صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ قابل تعریف ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے، دیکھنا چاہیے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو MPO ہے یہ غلط استعمال کیوں ہو رہا ہے۔ اگر قانون کے اندر موجود ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے ہے، جو جس کے اوپر پنسوتا صاحب نے بھی روشنی ڈالی، تو اسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہوئی وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہیروئن کا کیس بنا تھا، میں اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھا، اس کے اوپر تفصیل سے بات پھر کسی دن کریں گے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔